नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात के अरकान इस्लाम में से होने, उसके फ़र्ज़ होने, उसकी अदायगी की कुरान और हदीस की रोशनी में अहमियत से हम आशना हुए। आज की नशिस्त में इस बात का तज़किरा किया जाएगा कि इस फरीज़ा के अदा करने के कुछ आदाब हैं और शरीयत के पेश नज़र इसके कुछ मकासद हसना भी हैं। वो आदाब क्या हैं और वो मकासद हसना क्या हैं, ये हमें मुस्तहज़र रहने चाहिए, हमारे पेश नज़र रहने चाहिए, ताकि हम एक फरीज़ा अदा करें और फिर उसे इस तरह अदा करें कि वो नतीजा खेज भी हो सके और बराबर भी हो सके। क्योंकि कोई काम जब अपने आदाब के साथ अदा किया जाए और उसके तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाए तो उसी सूरत में वो बाइस अजर व सवाब भी होता है और वो मकासद जो उसके पेश नज़र होते हैं वो मकासद पूरे भी होते हैं। अगर आदाब पेश नज़र ना हो तो ये फरीज़ा भी महज एक जिस्म की मानिंद है जिसमें रूह नहीं है, या एक ऐसे फूल की मानिंद है कि जिसमें रंगत तो है लेकिन खुशबू नहीं है। सबसे पहला अदब है हुस्न नीयत। कोई अमल चाहे वो कितना ही बज़ाहिर नेक अमल क्यों ना हो और उसकी बजा आवरी कितनी ही मुश्किल और दुश्वार क्यों ना हो, उसके पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होनी चाहिए। उस नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। अगर नीयत में खोट हो और पेश नज़र रज़ाए इलाही का हसूल ना हो तो वो अमल बराबर साबित नहीं होता और उसमें असर आफरीनी पैदा ही नहीं होती। ये हुस्न नीयत ही है कि जिसके बारे में कहा गया कि वो तो अजर को इतना बढ़ा देती है कि एक खजूर भी कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देता है तो वही खजूर ओहद के पहाड़ के बराबर अजर और सवाब का बायस बन जाती है। कुरान पाक ने हुस्न नीयत की बड़ी खूबसूरत तमसील दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल दी है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और अपने दिलों को साबित रखते हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की है कि जो बुलंदी पर वाक़या हो। जो बाग बुलंदी पर वाक़या होगा, बारिश होगी तो फिर उस बारिश की वजह से उसका फल दुगना हो जाएगा और अगर बारिश ना भी हो तो फिर शबनम ही उसे काफ़ी हो रहेगी और फिर भी उसके फल में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। तो हर चीज़ की बुनियाद, हर अमल की बुनियाद हुस्न नीयत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये तो पहला सबक है मर्द मुसलमान के लिए, मर्द मोमिन के लिए, कि हर काम में उसे हुस्न नीयत का ख्याल रखना चाहिए। और हुस्न नीयत क्या है कि हर काम को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए किया जाए। दूसरा अदब यह है कि रियाकारी से इज्तिनाब किया जाए। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता करता है तो वो अल्लाह के रास्ते में सदका देता है, वो बर वक्त ज़कात अदा करता है तो लामहला उसके दिल में एक एहसास तफाखुर पैदा होता है। नफ्स है उसकी सरकशी की बहुत सी सूरतें हैं जिनमें उसकी एक ख्वाहिश ये भी है कि वो शोहरत हासिल करे, लोग उसे कहें कि ये बड़ा सखी है, ये तो अन्नदाता है, ये तो बहुत तवंगुर है, ये तो लोगों का बड़ा ख्याल रखता है, पुरसान हाल है। ये चीज़ रियाकारी का ये जज्बा जो है ये इंसान को दुनिया में तो मशहूर कर देता है लेकिन इंद अल्लाह वो माजूर नहीं रहता। और ऐसा शख्स जो कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर और इम्कानी हद तक अपनी नेकी को छुपा कर सदका व खैरात करता है, उसको तो बड़ी बशारत के साथ खुर्संद किया गया है। एक हदीस मुबारका में है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के अलावा मैदान महशर में कोई साया नहीं होगा तो वो खुशबख्त लोग जिन्हें
اس کڑی دھوپ میں اور بڑے دشوار دن میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اس تمثیل میں بڑی معنویت ہے اور بڑی گہری باتیں بھی ہیں۔ ایک درویش نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ ایک ایسے فرد پر سخاوت کی جائے، ایسے غریب کو جا کر نوازا جائے کہ اسے یہ بھی نہ خبر ہو کہ مجھے صدقہ دینے والا کون ہے اور کس طرح دے رہا ہے۔ اور اس میں ایک چھپانے کا پہلو ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ انسان تشہیر سے اور شہرت سے بچے۔ اور جو لوگ ریاکاری سے صدقہ دیتے ہیں، ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو کہ دنیا میں بڑا سخی اور تمنگر مشہور ہوگا۔ اس سے استفسار کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے بڑی فراوانی عطا فرمائی، بڑی مال و دولت عطا فرمائی، تو نے ہماری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہے گا کہ اے کریم، میں تو صدقہ کرتا تھا، دن رات سخاوت کرتا تھا، صدقہ کرتے ہوئے نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، تو میں نے تو امکانی حد تک اس کا حق ادا کیا ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا کہنا تو ہے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات سے باخبر ہے کہ تم جو صدقہ کیا کرتے تھے تو تم اس لیے کیا کرتے تھے کہ تم شہرت پا جاؤ اور لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت زیادہ تمنگر ہے، بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، سو تم نے اپنے مقصود کو پا لیا، اب تم یہاں پر ہم سے کیا لینا چاہتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس ریاکار شخص کو جہنم میں داخل کر دو۔ اور قرآن پاک نے تو اس کی ایک تمثیل بھی بیان کی ہے کہ یہ ایک مثال اس کی ایسی ہے کہ جس شخص کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل بھی اگتے ہوں، پھول بھی اگتے ہوں، ایسا شخص جب بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں اور ایک گرم آگ کا بگولا آئے اور وہ باغ جل کر خاکستر ہو جائے، تو اب ایک ایسا باغ جو کہ بہت پھل بھی دے رہا ہے اور بڑھاپے میں جبکہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اس کے دست و بازو بھی نہیں بن سکتے، دونوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن ایک آگ کا بگولا آیا اور اس نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو یہ ریاکاری بھی ایک ایسے بگولے ہی کی طرح ہے کہ جو تمہاری نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے، اللہ کے رستے میں انفاق کرے، لیکن کوشش کرے کہ خود کو ریاکاری سے بچائے۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ تو کرے لیکن کسی پر احسان نہ جتلائے۔ کیوں؟ انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو دینے والا ہوں۔ یہ تفاخر بھی انسان کی روحانی ترقی کو روک دیتا ہے، اور وہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے، جس کی کوئی خدمت کرتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے چاہیے کہ یہ بار بار میرا شکر ادا کرے، جب بھی میرے سامنے سے گزرے تو عاجزی سے گزرے، کیونکہ میں تو اس پر احسان کرنے والا ہوں۔ انسان کو ان خواہشات سے دستکش ہو جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن پاک نے جو خصوصیت بیان کی، وہ خصوصیت قرآن نے یہ بیان کی کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور صرف رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ غریب اور نادار غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، ضرور ان کا کوئی احسان ہوگا، یا پھر یہ خواستگار ہوں گے کہ کل کو یہ زیر بار احسان ہو۔ اللہ رب العزت نے خود گواہی دی کہ نہیں، یہ تو اس لیے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ پاک پروردگار کی رضا حاصل کریں۔ تو یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے کہ انسان احسان جتلاتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس احساس میں رہے کہ یہ تو میرا بڑا تعاون کرنے والا ہے۔ اس احساس سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرتے ہوئے کوئی ایسا رویہ نہ ہو کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دے بھی رہا ہے اور اس طرح دے رہا ہے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، دوسرے کو ہتک آمیز انداز سے یاد کر رہا ہے، صدقہ دیتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کے لیے توہین آمیز لفظ ادا کر رہا ہے۔ ایسا شخص بیچارہ مجبور ہے، زیر دست ہے،
وہ اسے بادل ناخواستہ قبول تو کر لے گا کیونکہ اسے ضرورت ہے، لیکن اس کے دل میں بڑا ملال ہوگا، اسے رنج بڑا ہوگا۔ یاد رکھو کہ اس طرح کا اگر رنج تم نے اللہ کے کسی بندے کو دے دیا تو پھر یہ اللہ رب العزت کے ہاں بات نامقبول ہو جائے گی۔ اور پھر صدقہ دینے کے، زکوٰۃ دینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ عمدہ مال دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ردی مال جس کی انسان کو خود ضرورت نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے تو انہیں یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ کوئی بہت جو اچھا قسم کا جانور ہے وہ لوگوں سے زبردستی نہ لے لینا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت یہ کی تھی کہ عاملین تو ان سے کوشش یہ کرتے تھے کہ درمیانی قسم کا جانور وصول کر لیں زکوٰۃ کی مد میں، یا ایسے اموال وصول کر لیں جو کہ نہ تو کوئی بہت زیادہ قیمتی ہوں اور نہ بالکل ہی خستہ حالت میں ہو، بس ایک ایسی صورت ہو کہ جو قابل قبول صورت ہو۔ لیکن ان لوگوں کی تربیت ایسی تھی، اللہ رب العزت کی رضا کا انہیں خیال ایسا تھا کہ وہ اصرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اچھا مال دیا کرتے تھے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ جتنی اچھی چیز تم اللہ رب العزت کے راستے میں دو گے، جتنی بہتر چیز دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں رضا حاصل ہوگی۔ اور قرآن نے کہا کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہی تم اپنے پاک پروردگار کی رضا کو پا سکتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حلال مال میں سے صدقہ دیا جائے۔ اگر انسان حرام کمائے اور پھر اس میں سے پہاڑ بھی اگر خرچ کر دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو انسان اپنے مال حلال میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا ہے وہ قابل قبول ہے۔ مال حرام تو ویسے ہی مال حرام ہے، انسان اس سے کسی اجر کی کیوں توقع رکھتا ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں خوبصورت ہی ہوا کرتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم طیب ہے اور صرف طیب چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ وہ قبول فرماتا ہے ان چیزوں کو جو کہ طیب چیزیں ہوں، اور انسان کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب کے ساتھ جب وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دے گا تو پھر وہ اجر کا باعث بھی ہوگا، ان کے ظاہری نتائج بھی نکلیں گے، ان کے باطنی نتائج بھی نکلیں گے۔ اسلام نے جو یہ فریضہ ادا کیا ہے تو اس کے کچھ مقاصد حسنہ ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو اس انفاق کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو۔ مال دنیا میں انسان کا دل لگتا ہے، جب وہ پورے شعور کے ساتھ اس سے کنارہ کش ہو جائے گا اور پوری آمادگی سے اسے اللہ رب العزت کے راستے میں دے گا تو یقیناً اسے محبت الہیہ حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل ہوگی، اس کی رضا بھی حاصل ہوگی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نفس کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، نفس کو روک دیتی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں کامرانی حاصل کرے، ان میں سے ایک مال کی محبت بھی ہے۔ جب انسان پوری آمادگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ چیز اس کے سرکش باطن کو، اس کے سرکش نفس کو کمزور کرتی ہے اور اس کے تزکیے کا باعث بنتی ہے اور اس کا باطن آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں ایک پیش نظر یہ ہے کہ معاشرے سے غربت ختم ہو، معاشرے سے غربت ختم ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقر سے بچو۔ یہ فقر جو کہ اضطراری فقر ہے یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ اس کا غریب نہ ہو، مفلوق الحال نہ ہو، بلکہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال معاشرہ ہو۔ یہ اسلامی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور پھر زکوٰۃ تحفظ دین کا باعث بنتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب شروع میں ایک حکم تھا جسے کہ بعد میں روک دیا گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب انسان ایک غریب کو دیتا ہے اس کے دل کی تالیف ہوتی ہے، اسے آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے ادارے جو ہے وہ دین کی خدمت کے اور خدمت انسانیت کے یہ زکوٰۃ سے چلتے ہیں، تو اس سے ایک اہل اسلام کے بارے میں ایک اچھا تاثر انسانوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ تالیف قلب کرنے والے لوگ ہیں، یہ خیر پہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اور خیر کی روایت جب آگے بڑھے گی تو یہ ہمارے دین کی تقویت کا باعث ہوگی، اور پھر انسان کو اس سے اور بہت سی آلائشوں سے نجات ملتی ہے۔ شکر نعمت کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور بخل اور کنجوسی جو کہ انسانی روحانیت کو متاثر کرتی ہے، انسان کو اللہ کے راستے میں دینے سے اس علت سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔